अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की किस्त नंबर 3 के साथ मैं हाजिर हूँ और अर्रहीकुल मखतूम की किस्त नंबर 3 में जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अरब हुकूमतें और सरदारियाँ। तो इस्लाम से पहले अरब के जो हालात हैं इन पर गुफ्तगू करते हुए मुनासिब मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमतों, सरदारियों और मज़ाहिब और अदियान का भी एक मुख्तसर सा खाका पेश कर दिया जाए ताकि ज़हूर इस्लाम के वक्त जो पोजीशन थी वो बआसानी समझ आ सके। जिस वक्त जज़ीरतुल अरब पर खुर्शीद आलम की ताबनाक शुआएं ज़ू फिगन हुई, वहाँ दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो दर हकीकत मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार न थे, दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात और इम्तियाज़ात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन इनकी अक्सरियत को एक मजीद इम्तियाज ये भी हासिल था कि वो पूरे तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार थे। ताजपोश हुक्मरान ये थे: शाहाने यमन, शाहाने आले गस्सान शाम के अंदर, शाहाने हीरा इराक के अंदर, और बकिया अरब हुक्मरान ताजपोश ना थे। यमन की बादशाही जो है इसमें अरब आरबा में से जो कदीम तरीन यमानी कौम मालूम हो सकी वो कौम सबा है, और इराक से जो कुतबात बरामद हुए हैं इनमें 2500 साल कबल मसीह इस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके अरूज का ज़माना 11 सदी कबल मसीह से शुरू होता है और इसकी तारीख के अहम अदवार ये हैं। सन 650 कबल मसीह से पहले का दौर, इस दौर में शाहाने सबा का लक़ब मुकर्रब सबा था। इनका पाया तख्त सरूह था जिसके खंडर आज भी मुहर्रब के मगरिब में एक दिन की मुसाफिरत राह पर पाए जाते हैं। ये करीबा के नाम से मशहूर हैं और इस दौर में मुहर्रब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई जिसे यमन की तारीख में बहुत बड़ी हैसियत और अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इस दौर में सल्तनत सबा को इस कदर अरूज हासिल हुआ कि इन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपनी नौ आबादियां कायम कर ली थी। सन 650 से 115 कबल मसीह तक का दौर, इस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकर्रब का लफ्ज छोड़कर मलक बादशाह का लफ्ज इख्तियार कर लिया और सरूह की बजाय मुहर्रब को अपना दारुल सल्तनत बना लिया। इस शहर के खंडर आज भी सना के 20 मील मशरिक में पाए जाते हैं। 115 कबल मसीह से 300 तक का दौर, इस दौर में सबा की ममलिकत पर कबीला हुमैर को गलबा हासिल रहा। इसने मुहर्रब की बजाय रिदान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रिदान का नाम जफ़ार पड़ गया जिसके खंडरात आज भी शहर परीम के करीब एक मुदव्वर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यही दौर है जिसमें कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। पहले नबतियों ने शमाली हिजाज पर अपना इक्तदार कायम करके सबा को इनकी 9 आबादियों से निकाल बाहर किया और फिर रूमियों ने मिस्र और शाम और शमाली हिजाज पर कब्जा करके इनकी तिजारत के बहरी रास्ते को मखदूश कर दिया। इस तरह इनकी तिजारत रफ्ता रफ्ता तबाह हो गई। इधर कदहानी कबाइल खुद भी बाहम दस्तों गिरबा थे। इन हालात का नतीजा ये हुआ कि कदहानी कबाइल अपना वतन छोड़ छोड़कर इधर उधर परागंदा हो गए। सन 300 ईस्वी के बाद से आगाज़ इस्लाम तक का दौर, इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इज़्तिराब और इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियां हुई, बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौके आए और हत्ता के एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आज़ादी सलब हो गई। यही चुनाचा दौर है जिसमें रूमियों ने अदन पर फौजी तसल्लुत कायम किया और इनकी मदद से हबशियों ने हमैर व हमदान की बाहमी कशाकश का फायदा उठाते हुए सन 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया, जो कि सन ईस्वी 378 तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई मगर मुहर्रब के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए, यहाँ तक कि बिला आखिर 450 से 451 में बंद
ٹوٹ گیا۔ یہ وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا میں سیل العرم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذوالنواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے عیسائی مذہب چھوڑنے پر ان کو مجبور کر دیا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذوالنواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیت قتل اصحاب الاخدود اللہ میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کے فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے سے ہی چست و چابک دست تھی، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 545 میں اریات کے زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا تھا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کو جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے معد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال کر باہر کیا اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے معد یکرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا، اور یہ واقعہ ہے 585 عیسوی کا۔ آزادی کے بعد معد یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنے خدمت اور شاہی جلوں کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز معد یکرب کو دھوکہ دے کر اسے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعا پر ایک فارسیوں نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا، اور اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 668 میں اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔ اب آتی ہے ہیرا کی بادشاہی کی۔ تو عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر، خورس یا سائرس ذوالقرنین 557 عیسوی قبل مسیح میں سے لے کر 559 قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلتی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا کہ جو ان کے مد مقابل آتا یا مد مقابل آنے کی جرات کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دار اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی کی شروع ہو گئی، اور یہ انتشار 230 تک عیسوی تک جاری رہا۔ اس دوران کتھانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شدابی سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھیڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 میں ارد شیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ ارد شیر نے فارسیوں کو شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر عربوں کو زیر کیا۔
اس کے نتیجے میں قزاع نے ملک کے شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے جاگزبار کو بننا گوارا کر لیا۔ اردشیر کے عہد میں ہیرا، بادیت العراق اور جزیرہ کے ربیع اور مزری قبائل پر جزیمت الوضع کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور ان کی سرحد پر لوٹ مار سے انہیں باز رکھنا ان کے لیے ممکن کام نہیں رہا، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت بھی حاصل ہو۔ خود کسی ایسے عرب کا اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی۔ شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہانہ ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام بخوبی لیا جاتا رہتا تھا۔ سن 648 عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمرو بن عدی بن نظر لخمی اس کا جانشین ہوا، اور یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاہ پور اردشیر کا ہم اثر تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کی عہد میں مزق کا ظہور ہوا جو باحیت کا علمبردار تھا۔ قباز اور اس کے بہت سی رعایا نے مزدق کی ہم نمائی کی۔ پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن معلسمہ کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے مذول کر کے اس کی جگہ مزکی کی دعوت کی ایک پیروکار حارث بن عمرو بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغڈور کسریٰ نوشروان کے ہاتھ آئی اور اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدق اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمرو کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن الاسماء کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل سے چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادی نے کسریٰ سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی اور کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور قید ہی میں وہ فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ پر ایاس بن قبیصہ تائی کو ہیرا کا حکمران بنا دیا اور اسے حکم دے دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کر دیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ ایاس اپنے جلو میں کسریٰ کے لاؤ لشکر مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذی قعر کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر یا اس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے پر کے بعد میں تقریباً واقع ہوئی۔ ایاس کے بعد کسریٰ نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن یہ 636 میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منظر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغڈور سنبھال لی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سلے رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد شام کی بادشاہی کا ذکر ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اپنی قسط نمبر 4 جو کہ اب نیکسٹ قسط آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔